अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन कहानी। रहमत ने घर में छलांग लगा दी और कुछ देर के लिए वहीं दुबका रहा। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसकी इस हरकत का कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगा। उसकी मंजिल इस छोटे से सर्वेंट क्वार्टर नुमा घर के साथ सेठ हशमत की बुलंद व बाला हवेली की फसील थी। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके करीब पहुंच ही गया। कंधे पर पहना बैग उतारा। रात की तारीकी की वजह से उसकी आंखें दूर तक ना देख सकती थीं, लेकिन ताहते निगाह उसे कोई जी रूह नजर न आई तो मुतमईन होकर उसने बैग खोला। 10 मिनट के अंदर अंदर रहमत ने बुलंद फसील पर रस्सी फेंकी और उस पर चढ़ने के लिए पर तोड़ने लगा। बस उसकी दौलत हासिल करने की हवस का ये आखिरी मरहला था, क्योंकि हवेली मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी थी। सेठ हशमत और उसकी मोटी बीवी एक पार्टी में गए हुए थे। रहमत को इस बात का भी इल्म था और वो इस बात से भी बखूबी वाकिफ था कि इस 2 घंटे के दौरान घर में कोई नहीं आएगा। चौकीदार वगैरह या घर के नौकर चाकर को इस हिस्से में दाखिल होने की रात के वक्त कतई इजाज़त ना थी जहाँ पर रहमत अब उतरने वाला था। रहमत ने एक बार फिर निहायत मोहतात अंदाज में अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो इस बार भी उसे कुछ दिखाई न दिया। हाँ, अलबत्ता बाहर गली में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ ज़रूर आई, लेकिन रहमत ऐसी आवाज़ों को खातिर में ना लाने का आदी था। उसका शौक और हवस उसे ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर रहा था और बिला आखिर रस्सी के सहारे वो बुलंद फसील पर चढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में वो बग़ैर खूबी हवेली के अंदर था। यहाँ भी एहतियात का दामन वो थामे हुए था। आहिस्ता आहिस्ता वो इमारत की तरफ बढ़ा। हवेली की इमारत का मेन दरवाज़ा थोड़ी सी चरचराहट के साथ खुला तो एक खुशगवार खुशबू रहमत के नतनों से टकराई। ऐसी खुशबू उसने ज़िंदगी में पहली बार महसूस की थी। वो फ़ौरन अंदर दाखिल हो गया। इमारत का निहायत खूबसूरती से जगमगाता उम्दा और नफीस हाल रहमत के सामने था। हर शय बेशकीमत थी। रहमत का दिल चाहा कि 2-4 ट्रक लाए और सारा सामान लाद कर फरार हो जाए, मगर अपनी इस हमाकत भरी सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दिया। थोड़ी सी कोशिश और छानबीन से रहमत उस अलमारी के सामने मौजूद था जहाँ सेठ हशमत की ज़ोजा माजदा के ज़ेवरात पड़े थे। अलमारी लॉक थी, लेकिन रहमत इन कामों में मास्टर जाना जाता था। ये छोटे मोटे लॉक उसकी 30 साला ज़िंदगी में कभी रुकावट न बने थे। अलमारी के दोनों पट खुलते ही रहमत का मुंह भी खुला रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सोना अब उसका होने वाला है, लेकिन ये कैफियत रहमत पर ज़्यादा देर न रह सकी, क्योंकि नीचे इमारत का दरवाज़ा खुलने की चरचराहट उसे सुनाई दी गई थी। एक सनसनी सी उसके बदन में गूंज उठी। वो अलमारी के पट खुले छोड़कर फ़ौरन उठा और बेआवाज़ तरीके से कमरे से बाहर निकलकर गैलरी में आया, जहाँ से इमारत के हॉल का सारा मंजर बखूबी नज़र आता था। सेठ हशमत और उसकी बीवी दोनों अंदर दाखिल हो चुके थे। उफ खुदाया, ये कैसे हो गया? रहमत के मुंह से निकला। उसके चेहरे पर अब वाकई हवाइयाँ उड़ रही थीं। अजीब लोग हैं तुम्हारे दोस्त भी हशमत। हशमत की बीवी की आवाज़ गूंजी। उसने हाथ में पकड़ा पर्स लापरवाही से एक सिमत फेंका। हशमत फ़ौरन उसे उठाने के लिए दौड़ा। किसी मेहमान की इज्जत का ख्याल है ही नहीं। कोई कितना इमेज रखता है, कौन वीआईपी है और कौन वीवीआईपी। इन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है। बस परवाह है तो सिर्फ बेइज्जत करने की। मैं इस परवीन निगोड़ी को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरा मजाक खूब उड़ाया, और उस शाइस्ता को भी। वो मुझे देखकर फैली हुई औरत कह रही थी। मैं क्या औरत लगती हूँ? हशमत, जवाब तो आखिर मुझे। उसकी चीखों पुकार का गोया हशमत पर कोई असर न हुआ। हशमत ने नीचे गिरा पर्स उठाया और सोफे के सामने पड़े टेबल पर रख दिया। तुमने जाते हुए ये दरवाज़ा लॉक किया था? हशमत ने पूछा। दरवाज़ा? हैं? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम? ओह, अब समझ आया। दरवाज़ा? हाँ, नहीं, शायद नहीं। ओह, मेरे जेवर, मेरे जहेज़ के जेवर। मिसेस हशमत के मुंह से अजीब व गरीब आधे अधूरे अल्फाज निकल रहे थे। वो परेशानी के आलम में उठी और सीढ़ियों की सिमत तोड़ी।
جسامت میں زخیم ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے دوڑ نہ پائی اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ حشمت اس سارے واقعے پر نہ تو حیران ہوا اور نہ ہی اس نے اٹھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ حال بتہ اس نے آنکھ اٹھا کر گیلری پر ایک نظر دوڑائی۔ اسے چھپے ہوئے رحمت کا احساس ہو ہی گیا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے حشمت نے پستول نکالا۔ ابے کون ہے وہاں؟ میں کہتا ہوں شرافت سے باہر آ جا، حشمت نے محتاط انداز میں کہا۔ اس کا رخ ٹیلی فون سیٹ کی طرف تھا۔ اوہ کوئی ہے، واقعی کوئی ہے، میں نے بھی ایک جھلک دیکھا۔ پولیس پولیس، گارڈ، چوکیدار، حشمت کسی نہ کسی کو تو بلاؤ۔ مسز حشمت فرش پر بیٹھی بیٹھی چیخیں۔ اتنی دیر میں حشمت ٹیلی فون سیٹ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کریڈل اٹھایا تو دوسری طرف سے بھی فوراً رابطہ ہو گیا۔ یس سر، حکم؟ عابد جلدی سے اندر آؤ۔ عابد اس کا پرسنل گارڈ تھا۔ اور ہاں، پولیس کو بھی اطلاع دو کہ ہماری حویلی میں چور گھس آیا ہے، جلدی کرو جلدی، حشمت نے کہا اور کریڈل رکھ دیا۔ اوپر سے رحمت یہ ساری کاروائی دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کا دماغ بھی تیزی سے بچ نکلنے کی سوچ رہا تھا، لیکن کوئی ترکیب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اول تو یہ ساری بات اس کے پلان میں شامل نہ تھی کہ حشمت پارٹی سے جلدی واپس آ جائے گا۔ اسی لیے اس حوالے سے اس نے اس بات پر سوچا ہی نہ تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا اور پھر بالآخر وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک پلان آ ہی گیا۔ عابد جیسے ہی اندر داخل ہوا تو حشمت نے اشارے سے رحمت کی طرف اس کی توجہ کروائی۔ عابد جلدی سے لیکن محتاط طریقے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا، رحمت نے چھلانگ لگا کر اسے نیچے کی سمت دھکا دیا۔ رحمت نے بہت زیادہ پھرتی دکھائی اور نیچے گرتے ہوئے عابد کے ہاتھ سے نہ صرف پستول چھین لی بلکہ سیڑھیاں بھی پھلانگ کر نیچے آ گیا۔ اب اس کا رخ سیٹھ حشمت کی طرف تھا۔ پستول کا رخ اس کی سمت کیے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سب یوں پلٹ جھپکتے ہوا کہ مسز حشمت کو چیخنے چلانے کا وقت ہی نہ ملا اور دیکھا دیکھی رحمت دروازے سے باہر نکل گیا۔ لیکن اسی وقت رحمت کو ایک اور افتاد نظر آئی۔ پولیس سائرن۔ پولیس شاید حویلی کے مین گیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ رحمت کے لیے ان کے اندر آنے تک کا وقت بہت تھا۔ وہ نہایت تیزی سے بلند فصیل کی سمت بڑھا جہاں دوسری طرف لٹکی رسی اس کی منتظر تھی اور اپنی پھرتی کو برقرار رکھتے ہوئے رسی پر وہ چڑھ دوڑا۔ وہ رہا، وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو اس کو۔ رحمت نے دوسری طرف چھلانگ لگاتے ہوئے یہ آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی ایک فائر کی آواز بھی آئی۔ سرونٹ کوارٹر گھر سے نکل کر رحمت ایک سمت کو دوڑنے لگا۔ پولیس بھی اس کے تعاقب میں تھی۔ وہ اس ایریے کی تمام پیچیدہ اور تنگ گلیوں سے بخوبی واقف تھا اور یہی بات اس کے کام آ رہی تھی۔ وہ دوڑتا رہا، پولیس تعاقب میں ہی رہی لیکن پکڑ نہ پائی۔ گھنٹہ بھر دوڑنے کے بعد رحمت قبرستان تک آن پہنچا۔ اس کی منزل تو کچھ اور تھی لیکن بھاگتے بھاگتے اس کا سانس اتھل پھتل ہو رہا تھا۔ مزید بھاگنا اب اس کی برداشت میں نہ تھا، اسی لیے وہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ پولیس کے 2 جیالے ہی اب اس کے تعاقب میں تھے۔ قبرستان قریب پا کر خوف کے مارے وہ پیچھے ہٹ گئے اور واپسی اختیار کی۔ رحمت کے لیے یہ بہت اچھی بات تھی، لیکن بلا بھی سر سے نہ ٹلی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رات یہیں گزارے، لیکن یہ واقعہ اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے علم میں تھا کہ رات کی تاریکی میں مردے جاگ جاتے ہیں، روحیں قبرستان میں منڈلاتی ہیں۔ غرض ایسی سبھی فرضی کہانیاں اس کے خوف میں اور اضافہ کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ شاید سر چھپانے اور رات کا بقیہ حصہ گزارنے کی کوئی جگہ مل جائے، اور اس کی یہ کوشش کامیاب ہو ہی گئی۔ قبرستان کے دوسرے سرے پر ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ گنتی برابر گھر تھے۔ وہاں سے روشنی نظر آنا رحمت کے لیے کسی سبیل سے کم نہ تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے رحمت بستی میں داخل ہو گیا۔ پہلی جس 4 دیواری سے اس کا واسطہ پڑا وہ ایک مسجد تھی۔ رحمت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ فوراً مسجد میں داخل ہو گیا۔ کمرہ نما مسجد میں 3 صفیں نہایت سلیقے سے بچھائی گئی تھیں۔ وہ وہیں ایک کونے میں دبک گیا۔ مسجد کے اکلوتے گھڑیال نے اپنی ٹک ٹک سے اسے اپنی جانب مبذول کیا تو معلوم ہوا کہ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ گویا صرف 3 گھنٹے تھے سورج نکلنے میں، اور یہ وقت سستانے کے لیے بہت تھا۔ آدھے گھنٹے تک رحمت یوں ہی اکڑوں بیٹھا رہا۔ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ اسے نظر نہ آئی تو اس نے ذہن کو سوچوں سے آزاد کیا۔ ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں موند لیں، لیکن وہ زیادہ دیر ایسا نہ کر پایا۔
دودھیائی سی چمکتی روشنی کی تیزی نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ حیرت کے مارے اس روشنی کے بارے میں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آیا یہ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن روشنی نکلنے کا کوئی بھی ذریعہ اسے سمجھ نہ آیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اس نے آنکھیں موندی تھیں تب تو 100 واٹ کے بلب کی ملکجی روشنی سے کمرہ روشن تھا، لیکن اب یہ دودھیائی روشنی، خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گویا سرایت کر گئی۔ وہ منہ کھولے حیرت سے کونے میں دبکا چھت کو تکے جا رہا تھا کہ اچانک ایک آہٹ اسے محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑائیں تو اب واقعی خوف سے اس کی گھگی بن گئی۔ وہ ساری فرضی کہانیاں ایک لمحے میں اس کے ذہن میں گردش کر گئیں۔ اس کے سامنے والی دیوار سے مکمل طور پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ برآمد ہوا، حالانکہ دیوار میں کوئی دروازہ نہ تھا، اور ایک آہٹ نے رحمت کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ دائیں دیوار سے ایسا ہی ایک اور بزرگ سفید لبادہ اوڑے برآمد ہوا، پھر تو گویا سلسلہ چل نکلا۔ دائیں بائیں آمنے سامنے مسجد کی چاروں دیواروں سے اس طرح کے سفید بزرگ برآمد ہونے لگے۔ وہ اندر داخل ہوتے جاتے اور صف پر قطار در قطار بیٹھتے جاتے۔ رحمت کا حلق خشک ہو چکا تھا، وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ ایسا اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اس کے لیے غنیمت یہی تھا کہ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ تینوں صفیں مکمل طور پر بھر چکی تھیں۔ ایک بزرگ رحمت کے بالکل پاس موجود تھا، لیکن شاید ان سب کو اس کا احساس ہی نہ تھا۔ اور پھر اچانک ممبر پر روشنی سی جگمگائی اور ان بزرگوں جیسا ہی ایک اور بزرگ نمودار ہوا۔ جسامت میں وہ ان سے کچھ بڑا تھا اور چہرے پر بے پناہ سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی سب سفید بزرگوں نے گردنیں خم کر لیں۔ مجلس کمیٹی کے معزز ارکانان کو عبور کا سلام، ایک آواز گونجی۔ خوف کی ایک اور لہر رحمت کے بدن میں گھومی۔ آپ سب کو عبادات سے اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ایک نہایت پیچیدہ مسئلہ آن پڑا ہے، اسے حل کرنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ باروب سفید بزرگ جو کہ ممبر پر براجمان تھے انہوں نے کہا تو نیچے بیٹھے تمام بزرگوں نے گردنیں ہلا دیں۔ بہت بہتر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک عبادت گاہ پر ایک پلید جادوگرنی اشوکا دیوی نے قبضہ جما لیا ہے۔ اسے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہی اور نہ ہی عبادت گاہ کو چھوڑ رہی ہے۔ ہم معزز جنات ہیں، انسانوں سے دور رہنے والے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والے۔ پھر یہ دیوی اپنے جنتر منتر سے ہمیں قابو کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ایک سلسلہ چل نکلے گا، پھر تو جسے دیکھو 2-4 جنتر منتر یاد کر کے ہم پر قابض ہو جائے گا۔ آپ سب سے مشورہ طلب ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ نہ تو اس دیوی کی ہمارے ہاتھوں موت ہو اور ساتھ ہی ہماری جان بھی چھوٹ جائے، حالانکہ وہ بہت مغرور، گھمنڈی اور سرکش ہے۔ وہ بزرگ خاموش ہوا تو ایک خاموشی مسجد میں پھیل گئی۔ کیا یہ کام ہم کسی انسان سے نہیں کروا سکتے؟ مطلب ہم میں سے کوئی ایک کسی انسان پر قابض ہو جائے اور اس کے ہاتھوں اس جادوگرنی کو مار ڈالے تو؟ نہیں، بزرگ عبور نے فوری نفی میں سر ہلا دیا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا کہ جس سے ہم گنہگار ثابت ہوں۔ ہاں، البتہ یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان خود اسے مارے یا راہ راست پر لائے، مگر ایسا کرے گا کون؟ بزرگ عبور نے کہا تو سب کے سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ رحمت کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ تو سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ ان جنات کو اس کی موجودگی کا علم کیوں نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو یہ سب یوں سے کیوں نظر انداز کیے دے رہے ہیں۔ مجلس کمیٹی کے ارکان کی سوچ بچار میں بہت وقت بیت چکا تھا، لیکن کوئی بھی حل نہ ملا۔ اچانک عبور چونکا، اوہ موزن آ گیا، ہمیں چلنا ہوگا، اور وہ جس طرح نمودار ہوا تھا اسی طرح غائب بھی ہو گیا۔ صفوں پر بیٹھے جنات بھی تیزی سے اٹھے اور دیواروں میں غائب ہوتے گئے۔ مسجد کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی آستینیں نیچے کر رہا تھا، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی میں سے وضو کے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ اچانک رحمت کو دیکھ کر چونکا، ارے آپ کون ہیں؟ مسافر ہیں شاید؟ لیکن رحمت نے فی الوقت کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جنات کی مجلس کے خوف میں ہی اب تک کھویا ہوا تھا۔ کیا آپ سن رہے ہیں مجھے؟ لڑکے نے پاس بیٹھ کر اکڑوں بیٹھے ہوئے رحمت کے کندھے کو ہلایا تو جیسے رحمت کو ہوش آ گیا۔ وہ سیٹھ حشمت، موٹی بیوی، پولیس، اوہ جنات کی مجلس، عاشوقہ، تم۔ رحمت کو جیسے ہوش تو آ گیا تھا، لیکن پھر وہ عجیب انداز میں چیخنے لگا اور مسجد میں دوڑنے لگا۔
اس کے منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکل رہے تھے۔ لڑکے نے جلدی سے اسے پکڑا اور زمین پر الٹا لٹا کر اس کی کمر پر بیٹھ گیا۔ رحمت کو آخری احساس یہ تھا کہ وہ لڑکا کہہ رہا تھا، آپ نے شاید کچھ عجیب و غریب دیکھ لیا ہے، آپ کو بخار بھی ہے۔ اس کے بعد رحمت کو ہوش نہ رہا۔ چہرے پر نمی کا احساس ہوتے ہی رحمت کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی رات گئی کہ سارے منظر ذہن میں اجاگر ہو گئے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، تم اپنے متعلق بتاؤ ہمیں۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے مسجد کے امام صاحب رحمت کے سامنے تھے۔ آپ اس مسجد کے پیش امام ہیں؟ جی ہاں۔ رات کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا تو رحمت نے رات کے متعلق اسے کچھ بتانے سے گریز کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس میں مسافر ہوں، راہ بھٹک گیا، ادھر آ نکلا۔ قبرستان کے خوف کے مارے نہ جانے کیا ذہن پر سوار ہوا کہ بخار ہو گیا۔ اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، رحمت نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سورج کافی چڑھ گیا تھا۔ پیش امام نے اسے ناشتہ کروایا اور الیک سلیک کے بعد رحمت دوبارہ شہر کو روانہ ہوا۔ گزشتہ رات کے سارے مناظر اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے اور اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے جا رہا تھا۔ وہ اللہ کی نیک مخلوق ہے۔ یہ اشوکا دیوی کون ہے؟ کیا اسے میں ختم کر کے جنات کی عبادت گاہ کو آزاد کروا سکتا ہوں؟ مگر نہیں، جو دیوی جنات کے قابو میں نہیں، وہ ایک انسان کے قابو میں کیسے آ سکتی ہے؟ ضمیر کی بات بجا تھی۔ وہ شاید ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک انسان تھا۔ سیٹھ حشمت کے گھر سے ناکامی پر رحمت شدید رنجیدہ بھی تھا۔ اب اسے اگلی چوری کے لیے پورے 1 ماہ کا وقت ضائع کرنا پڑا تھا۔ پہلے تو جہاں سے چوری کرنی ہے اس کوٹھی یا حویلی کا انتخاب کرنا، پھر اس کے اندر کے معاملات کی جانچ پڑتال۔ یہ ایک لمبا سلسلہ تھا اور پیٹ کی خاطر رحمت کو یہ سب کرنا تھا۔ اگلی رات رحمت اپنے گھر میں بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ وہ ابھی تک کنوارا تھا، ماں باپ سے بھی دور تھا، اس لیے اکیلا رہنا اس کی مجبوری تھی۔ رات کے آخری پہر دستک سے اس کی آنکھ کھلی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولیے، ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔ رحمت کو قدرے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر کون آیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا۔ کالی چادر میں لپٹی ایک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی فرمائیے۔ رحمت نے اتنا ہی کہا تھا کہ عورت نے ایک زوردار دھکا اسے دیا۔ رحمت اس دھکے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ اوندھے منہ نیچے گر پڑا۔ عورت اندر داخل ہوئی اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ جلدی سے نیچے گرے رحمت کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کا گلا دبانے لگی۔ کل رات مجلس جنات کے ارکان نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ مجھے بتاؤ، اس عورت نے کہا اور چہرے سے چادر بھی ہٹا دی۔ کل رات والے واقعے کے بعد رحمت کے اعصاب قدرے مضبوط ہو گئے تھے۔ اس نے عورت کے چہرے کو دیکھا، نہایت بدحیت اور کریا شکل تھی۔ آنکھیں مکمل طور پر لال انگارہ تھیں، جیسے جلتا کوئلہ ان میں رکھ دیا ہو۔ تم جادوگرنی اشوکا دیوی ہو؟ ہاں میں ہی اشوکا دیوی ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ کیا فیصلہ ہوا رات میں؟ نہیں بتاؤں گا، رحمت نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایک زوردار گھوسا اشوکا دیوی نے رحمت کے جبڑے پر جڑ دیا۔ بتاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے۔ اچھا تو یہ بات ہے، اگر جان سے گیا نا تو فیصلے کے متعلق تمہیں کون بتائے گا دیوی صاحبہ؟ رحمت نے معنی خیز انداز میں کہا۔ گھوسے کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکل آیا تھا، لیکن ایسی لاتے گھوسے اور مار کھانے کا وہ عادی تھا۔ اب اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایک خیال تھا کہ اسے مار کر وہ جنات کی عبادت گاہ کو آزاد کرائے گا۔ ایسے نہیں مانے گا تو، کچھ کرنا پڑے گا، اشوکا دیوی نے کہا اور رحمت کے سینے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رحمت کو اس بات کا انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، رحمت نے پاس پڑی لوہے کی سلاخ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ اشوکا دیوی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ درد سے کلبلائی اور زخمی ناگن کی مانند رحمت پر جھپٹی، لیکن رحمت نے اسے چکما دیا اور ایک بار پھر زوردار وار کیا۔ یہ ضرب کاری ثابت ہوئی۔ اشوکا دیوی زمین پر چت لیٹ گئی۔ رحمت کو بخوبی علم تھا کہ اگر اشوکا دیوی کو لمحہ بھی وقت ملا تو وہ کوئی جنتر منتر پڑھ کر اپنا دفاع کرے گی اور اسے نقصان پہنچائے گی۔ رحمت اندھا دھند اس کے سر پر وار کیے جا رہا تھا اور چند ہی لمحوں میں اشوکا دیوی اپنی سانسیں کھو چکی تھی۔ رحمت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت سے جنات اتنا پریشان تھے اس نے اسے لمحوں میں کیسے مار ڈالا۔ اچانک کمرے میں دودھیائی روشنی پھیلی، ویسی ہی روشنی جیسی گزشتہ رات مسجد میں پھیلی تھی۔ رحمت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب عبور اور اس کی مجلس کمیٹی کے ارکان جمع ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا۔
چند ہی لمحوں میں عبور سمیت گزشتہ رات والے سارے جنات اس کے سامنے حاضر تھے۔ آدم کی اولاد، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم اس بات سے گزشتہ رات غافل نہ تھے کہ تم وہاں موجود ہو، لیکن یہ بات گویا حکمت تھی۔ خیر، ہم سب تمہارے شکر گزار ہیں، عبور نے کہا اور رحمت سے مصافحہ کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی تمام جنات نے بھی ویسا ہی کیا۔ رحمت نے فاتحانہ انداز میں ایک نظر ہاتھ میں پکڑی سلاخ پر اور دوسری نظر خون میں لت پت عاشقہ دیوی پر ڈالی۔ پھر عبور کی آواز سنائی تھی، نوجوان پریشان نہ ہو، ہم تمہاری بہادری اور کارکردگی کا صلہ ضرور دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سارے جنات اور جادوگرنی کی لاش نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جنات کے جانے کے بعد اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پوٹلی پڑی تھی۔ جب رحمت نے اسے کھولا تو اس کے اندر ڈھیر سارے نوٹ تھے۔ آج تک کبھی وہ پوٹلی خالی نہیں ہوئی۔ رحمت کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسی سے لیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس نے چوری کرنا بھی چھوڑ دی، کیونکہ اب اس کے پاس جنات کا دیا ہوا کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ جو موجود تھا۔